बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो तीन अहम मौज़ूआत पे हम तो बात करेंगे। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक बड़ा अहम और तारीख़ी फ़ैसला दिया है। उसके मदरजात आपके सामने शेयर करेंगे कि अदालती फ़ैसला क्या कहता है, उसके असरात क्या हो सकते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। दूसरा, मतीउल्लाह जान साहब 26 नवंबर 2024 जब पीटीआई का इस्लामाबाद में एहतजाज था, 14 लाशें यहाँ से उठाई गईं, लोग ज़ख्मी हुए दर्जनों, और उसके बाद बहुत कुछ हुआ। लेकिन उस सारे मामले को देखने के लिए, उसकी हवाले से जो डाटा कलेक्ट करने के लिए मैं और मतीउल्लाह जान साहब गए थे यहाँ की हॉस्पिटल्स में। उसके बाद जो कुछ भी हुआ, मुकदमा बना, और उसके बाद अब मुकदमे में से जो मंशियात की जो रिकवरी थी, उस हवाले से फ्रांसिक रिपोर्ट आई थी। अब फ्रांसिक रिपोर्ट लापता हो गई है। तो ये एक बड़ा अजीब सा काम हुआ है। तो इस पे हम बात करेंगे कि जो इस्लामाबाद पुलिस है उसने क्या जवाब जो है वो जमा करवाया है यहाँ पे इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में। तो कैसा अजीब व गरीब है। जैसे इसी के साथ एक बात करेंगे हम। इमरान खान साहब का केस था 18 मार्च 2023, ये अगस्त 5 गिरफ्तारी से पहले। तो यहाँ पे इस्लामाबाद में पेशी के दौरान जुडिशल फ़ाइल यानी कि जो अदालती फ़ाइल होती है वो लापता हो गई थी। तो वो कैसे लापता हुई थी, क्या हुआ था, उस पर भी हम थोड़ी सी जो है वो बात करेंगे कि वो मामला असल में हुआ क्या था। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो फ़ैसला दिया है। फ़ैसला बुनियादी तौर पर अदालत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ये कहते हैं कि शोहर ने शादी के बाद जो असासे बनाए, तलाक की सूरत में औरत उसकी हकदार है और शोहर जहेज़ की मुकम्मल वापसी का भी पाबंद है। तो ये बुनियादी जो नुक्ता है वो असासों का है, और उसमें जो असासे शोहर ने बनाए हैं उसमें जो जज साहब इसकी जो जजमेंट है वो मैं पढ़ता हूँ आपके सामने आगे। इसमें जो जज साहब ये कहते हैं कि जो तमाम शवाहिद और बीवी की मुमकिना माली और गैर माली जो शराकत है उसको मद्देनज़र रखा जाए। माली और गैर माली यानी कि वो कहते हैं कि जो खातून है वो होम मेकर है, घर के काम काज, जो बच्चे हैं, सारे मामलात वो बीवी देख रही होती है, और उसके अगेंस्ट खावंद घर के मामलात से बाहर जो उसके बिज़नेस है, उसकी जॉब है, वो वहाँ पे सारा टाइम लगा रहा होता है, और उसके बाद वो असासे बनाता है या जो भी चीज़ें बनाता है। इस हवाले से तो अदालत ये समझती है कि उस असासे बनाने में दोनों की कंट्रीब्यूशन है। जो खातून है वो गैर माली कंट्रीब्यूट कर रही है होम के जितने भी घर के मामलात हैं, और जो खावंद है वो घर के बाहर जितने मामलात हैं उनको करके तो असासे बना रहा है। तो इसलिए उसका भी, जो खातून है उसका भी हक जो है वो इस हवाले से बनता है, और असासे बनाने में औरत के जो किरदार है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इस अहम और गैर मामूली जजमेंट में कहा है, और ये एक तारीख़ी फ़ैसला है अपनी नोयत का। और अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो इसमें तलाक पर शोहर पूरा जहेज़ देगा, यानी कि जहेज़ जितना भी खातून को दिया गया था उसकी वापसी जो है वो देगा। और इसके बाद जो तलाक के बाद असासों में शराकतदारी के हवाले से, खातून की शराकतदारी के हवाले से कि उसको भी हिस्सा मिलना चाहिए, अदालत ने जो हुकूमत पाकिस्तान है, जो गवर्नमेंट है, उसको ये सजेस्ट किया है कि आप इस हवाले से कानून साजी करें, और जो निकाह नामा है उसमें ये शिक जो है वो शामिल की जाए। अदालत की जानिब से ये कहा गया है, और ताकि ख़ातून की जो इस हवाले से प्रोटेक्शन है, उसके जो हुकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हो सके। अदालत की जानिब से इसी फ़ैसले में एक और बात भी बड़ी इम्पोर्टेंट की गई है कि जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे ख़वातीन को, जो बच्चियाँ हैं जिन्होंने मुस्तक़बिल में इस रिश्ते में आना है, उनको इस हवाले से उनके जो हुकूक हैं
جو آئین اور قانون اور اسلامی اور مذہبی روایات کے مطابق جو اس کے حقوق ہیں اور جو نکاح نامہ میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے اس کے حوالے سے بھی اس کو آگاہی دی جائے، ایسا کوئی میکانزم جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ یہ 2015 میں ایک شادی ہوئی تھی، اس میں 2021 میں علیحدگی ہو گئی، اور اس کے بعد جو خاتون ہے اس نے نان نفقے، خلا اور 16 لاکھ روپے مالیت کی جہیز کی واپسی کا دعویٰ جو ہے وہ کیا تھا عدالت کے سامنے۔ اور اس کے بعد جو فیملی کورٹ تھی اس نے شوہر کو نان نفقے کے ساتھ جہیز کی متبادل قیمت کا 30%، یعنی کہ مکمل جہیز نہیں، 30% جو فیملی کورٹ اسلام آباد کی اس نے کہا تھا کہ جو ہے وہ شوہر اس کو دے گا خاتون کو۔ اس فیصلے کے خلاف خاتون جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ 30% کی بجائے جہیز کی متبادل قیمت کا پورا حصہ اس کو جو ہے وہ دیا جائے۔ اور اس میں عدالت نے یہ جو ایپلیٹ جو کورٹ تھی نیچے، اس میں اس کا حصہ جو ہے وہ 30% قیمت جو یہ جو ہے ریلیف اس نے نہیں مانا، اس کے خلاف جو ہے اپیل فائل کی۔ تو اس کے بعد اس کیس میں جو عدالت نے یہ جو فیصلہ تھا کہ 30% اس کو دیا جائے، یہ کالعدم قرار دیا، اور عدالت کی جانب سے جہیز کا جو سامان ہے اس کی مالیت کے مطابق اس کو دینے کے حوالے سے عدالت نے کہا ہے کہ اس کا موقف جو ہے وہ دوبارہ سے جو فیملی کورٹ جو ہے وہ سنے گی اور 2 ماہ میں اس کا فیصلہ کرے گی۔ تمام شواہد اور بیوی کی ممکنہ مالی اور غیر مالی شراکت کو مد نظر رکھا جائے، یہ عدالت کی جانب سے اس اہم اور تاریخی فیصلے میں یہ بات بھی کی گئی۔ اور اس کے علاوہ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ جہیز اور ذاتی اشیاء بیوی کی مکمل ملکیت ہوتی ہیں، اگر وہ واپس نہ ملیں تو بیوی ان کی متبادل قیمت کی حقدار ہوتی ہے، یہ کہا گیا ہے۔ اور فیملی معاملات میں ثبوت کے لیے سخت تقاضے لاگو نہیں ہوتے اور بیوی کا بیان ہی کافی ہوتا ہے، عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے۔ شادی کے دوران حاصل ہونے والے اثاثے چاہے وہ شوہر کے نام پر ہوں، ان کو میاں بیوی کی مشترکہ ملکیت تصور کیا جا سکتا ہے، یہ عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے فیصلے میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر جب بیوی نے مالی یا غیر مالی طور پر اس میں حصہ ڈالا ہو۔ اب غیر مالی جو ہے وہ عدالت کہہ رہی ہے کہ خواتین اگر ان اثاثوں کے لیے مالی طور پر معاونت نہ بھی کریں تو ہوم میکر کی صورت میں شوہر کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ کما کر جو ہے وہ اثاثے اس حوالے سے اثاثے بنا سکے، اور اثاثے بنانے میں عورت کا کردار نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے۔ جہیز کی اشیاء کی قیمت لگاتے وقت اس کی موجودہ مارکیٹ ویلیو، استعمال کا دورانیہ، اس کی اوسط عمر اور اس کی جذباتی اہمیت کو مد نظر رکھا جا سکتا ہے، یہ عدالت نے کہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ججز جدید ذرائع یعنی کہ آن لائن مارکیٹس، OLX یا دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں ان سے بھی قیمت کا تعین یا اندازہ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ عام طور پر اشیاء جو ہے وہ استعمال شدہ اشیاء کی قیمت کم از کم 50% جو ہے وہ مانی جا سکتی ہے، اور اسلامی قوانین جو ہے وہ اس حوالے سے خاموش ہیں، اس لیے اس معاملے کی قانون سازی میں کوئی قدغن نہیں۔ اسلامی اصولوں میں اجتہاد اور مصلحت کی جو گنجائش موجود ہے، اور فیصلے میں قرآنی آیات کا حوالہ بھی دیا گیا ہے جن میں طلاق کی صورت میں خواتین سے حسن سلوک اور پروقار رویے کا ذکر عدالت کی جانب سے کیا گیا ہے، اور اسلام میں شوہر اور بیوی کی جائیداد کا ذکر کیا گیا ہے، اور عدالت کی جانب سے ملیشیا، انڈونیشیا، ایران اور مصر سمیت متعدد اسلامی ممالک سے قانونی نظیریں بھی اس فیصلے کا حصہ جو ہے وہ بنائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ عدالت نے اس اہم فیصلے میں یہ کہا گیا کہ طلاق کے بعد عورت جو ہے وہ اپنے گھریلو خدمات کے عوض معاوضے کا تقاضا کر سکتی ہے، اور مغربی معاشرے سے بھی مثالیں دی گئی ہیں۔ برطانیہ، امریکہ میں شادی ایک معاشرتی شراکت داری کے طور پر جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، یہ فیصلے میں کہا گیا ہے عدالت کی جانب سے۔ تو اہم اور غیر معمولی نوعیت کا یہ فیصلہ ہے، اب دیکھنا ہے کہ حکومت اس حوالے سے کوئی قانون سازی کر کے خواتین کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے جو بات جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کی ہے کہ جو اثاثے ہیں اس میں خاتون مالی یا غیر مالی طور پر شراکت دار ہے۔ بنیادی نقطہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ غیر مالی شراکت داری بڑی امپورٹنٹ اور بڑی اہم نوعیت کی ہے۔ اب آتے ہیں اگلے موضوع پہ۔ متی اللہ جان صاحب اور میں یہ 27 نومبر 2024 رات کے 11:15 بجے تھے، تو ہمیں
پیمز کی جو پارکنگ ہے پیمز ہاسپٹل کی وہاں سے اٹھایا جاتا ہے، 3:15 مجھے چھوڑ دیا جاتا ہے اور مطیع اللہ جان صاحب کو اگلے دن صبح 11 بجے اسلام آباد کی اینٹی ٹیررزم کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے معاملہ یہ تھا کہ کیونکہ 26 نومبر یا 24 نومبر پی ٹی آئی کا احتجاج تھا، 14 لاشیں یہاں سے پی ٹی آئی نے اٹھائی تھیں، 14 سے زائد وہ کہتے ہیں، 14 تو کم از کم ایڈمیٹڈ ہیں جن کی تصاویر یا جنازے بھی آئے، اور اس کے بعد جو بہت سارے لوگ اس میں زخمی بھی ہوئے تھے۔ اس کے حوالے سے کیس بھی دائر ہوا تھا، اگرچہ اس کیس کو پی ٹی آئی اس طرح فالو نہیں کر رہی، اس کو آگے نہیں چلا رہی، اب اس کی کیا وجہ ہے وہ خود ہی بتا سکتے ہیں۔ لیکن اس معاملے میں 27 نومبر 2024 کو میں اور مطیع اللہ جان صاحب G8 سے اٹھے، اور پیمز G8 میں ہی ہے لیکن G8 جو مرکز کے قریب تھے، ہم ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں سے اٹھے اور پیمز چلے گئے، اور صبح تقریباً 9 بجے سے لے کر رات 11:15 بجے تک 2 دفعہ وہاں سے نکلے بھی، تو رات 11:15 بجے تک پیمز میں تھے، اور جو یہاں پہ پولی کلینک ہے جو ہاسپٹل ہے وہاں پہ موجود تھے، اور وہاں سے ڈیٹا کلیکٹ کر رہے تھے کہ کتنے لوگ یہاں پہ لائے گئے، ان کو گولیاں لگی ہوئی تھیں یا جو ان کے زخم تھے، کیونکہ کوئی بھی اگر وہاں پہ زخمی لایا جاتا ہے تو اس کا لکھا جاتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا اس کو گولی لگی ہے یا کیا اس کا انیشلی بالکل، تو وہ ہم نے سارا ڈیٹا جو ہے وہاں سے کلیکٹ کیا تھا۔ تو 11:15 بجے اٹھا لیا جاتا ہے، 3:15 بجے چھوڑ دیا جاتا ہے، 11 بجے ان کو ATC کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے، اور ایک FIR سامنے آتی ہے جس میں مطیع اللہ جان صاحب پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کلیشنکوف سے مطلب گاڑی ہٹ کی اور کلیشنکوف سے ڈرایا دھمکایا اور ایک اہلکار زخمی ہو گیا، ایک بالکل من گھڑت سٹوری جو ہے بنائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک منشیات بھی برآمد ہوئی جی، ان کی گاڑی سے 2 قسم کے چارجز کے منشیات برآمدگی، اور ان سے جو دہشت گردی کا مقدمہ بنایا کہ ان کے پاس کلیشنکوف تھی، اس طرح کی من گھڑت سٹوری۔ بہرحال یہ معاملہ چلتا رہا۔ پھر کچھ عرصہ قبل یہاں پہ جو فرینزک رپورٹ آئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، تو وہاں یہ بتایا گیا کہ منشیات برآمدگی کا جو رزلٹ ہے وہ مثبت نہیں آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منشیات برآمدگی کا جو چارج جو ہے ان پر ختم ہو گیا ہے، اب صرف دہشت گردی کا چارج جو ان پر رہ گیا، اگرچہ دہشت گرد اس کے حوالے سے بھی 1 اپریل کو سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے۔ لیکن اب ایک بڑی ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال سامنے آئی ہے کہ جو چالان پہلے جمع کروایا تھا پولیس نے، اب اس کا جو ایک تتمہ چالان جو زیر دفعہ 173 جو ہے وہ عدالت میں، یعنی کہ انسداد دہشت گردی عدالت میں جمع کروایا گیا ہے پولیس کی جانب سے، اور یہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس SDPO مارگلا سرکل جو ہے ان کے سگنیچر کے ساتھ یہ چالان جو ہے وہ جمع کروایا گیا ہے، تتمہ چالان، اور اس میں پولیس اسٹیشن مارگلا کا سگنیچر بھی موجود ہے۔ اور اس میں جو نقطہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو فرانزک رپورٹ پنجاب فرانزک اتھارٹی سے آئی تھی اس کی فوٹو کاپیز جو ہے وہ جمع کروائی گئی ہیں، اور اس میں جو فوٹو کاپیز جمع کروانے کے بعد لکھا گیا ہے کہ جو مجاز جو پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی لاہور باوساطت SSP انویسٹیگیشن آفس وصول ہونے پر دوران خط و کتابت اصل رپورٹ مس پلیس ہونے کی وجہ سے فوٹو کاپی رپورٹ SSP انویسٹیگیشن سے حاصل کی گئی، اور جس کے بعد وہ جو ہے وہ یہاں پہ فوٹو کاپی جو ہے وہ جمع کروائی گئی ہے۔ اصل جو پنجاب فرانزک لیبارٹری کی اصل رپورٹ ہے وہ خیر سے پولیس سے لاپتہ ہو گئی ہے، خود لکھ رہے ہیں مس پلیس ہو گئی ہے، وہ گم ہو گئی ہے کہیں پہ، تو اب جو ہے وہ رپورٹیں بھی لاپتہ ہو رہی ہیں۔ تو بڑا عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہوا ہے، اور اس پر خبر یہ ہے کہ جو جج طاہر عباس سپرا ہیں وہ انہوں نے جو SSP انویسٹیگیشن ہے ان کو یہ اس حوالے سے انکوائری کا آرڈر کر دیا ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ کہاں کیسے کس طرح جو ہے وہ مس پلیس ہو گئی یہ فرانزک رپورٹ مطیع اللہ جان صاحب کے کیس میں، اور اس حوالے سے اب رپورٹ آئے گی تو پتہ چلے گا۔ لیکن خبر بڑی عجیب و غریب ہے کہ جو فرانزک رپورٹس بھی اب جو ہے وہ لاپتہ ہوتی ہیں۔ تو اس پہ دیکھیں گے کہ یہ 2 یا 3 اپریل کو کیس ہے، 1 اپریل کو سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے، تب وہاں پہ کیا ہوگا وہاں پہ بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ لیکن یہ رپورٹ لاپتہ ہونا میرے لیے تو حیران کن بھی ہے۔ لیکن اس سے قبل بھی عمران خان صاحب جب 18 مارچ 2023 کو اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس G11 میں آئے تھے، بہت زیادہ لوگ تھے،
پولیس بہت زیادہ تعداد میں تھی، تو عمران خان صاحب کے ساتھ بڑی گاڑیاں تھیں، اور یہاں پہ یہ توشہ خانہ فوجداری کیس ہی تھا جس میں 5 اگست کو معین دلاور صاحب نے سزا دی اور ان کی گرفتاری ہوئی تھی. تو وہ جوڈیشل کمپلیکس کے گیٹ پہ تھے، گاڑی پہ تھے، گاڑی کے اوپر مراد سعید وغیرہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آگے پیچھے گاڑیاں تھیں، لوگ تھے، اور اس وقت یہ ماحول بنا ہوا تھا جوڈیشل کمپلیکس میں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال ہوا یہ کچھ یوں کہ وہ ظفر اقبال صاحب ایڈیشنل سیشن جج جو تھے اس وقت، اب جو ہے وہ گجرات میں ہوتے ہیں وہاں پہ، تو انہوں نے اس کیس کی سماعت کر رہے تھے. صبح سے سماعتیں چل رہی تھیں، عمران خان صاحب کی حاضری لگنی تھی کیونکہ ان کے وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے تھے. تو عمران خان صاحب کی حاضری کا رجسٹر بیرسٹر گوہر علی خان اور ایک ایس ایس پی ہوتے تھے پولیس کے، ایس پی ایس ایس پی، ان کو ساتھ بھیجا گیا، اور ایک عدالتی عملہ پہلی فلور سے یا دوسرے فلور سے گیٹ تک، جو جوڈیشل کمپلیکس کا گیٹ ہے. تو باہر بہت چیلنج ہو رہی تھی، باہر سے مراد جوڈیشل کمپلیکس کے احاطے میں بھی اور کوریڈور میں بھی. تو بیرسٹر گوہر وہاں سے فائل لے کر عمران خان صاحب کی گاڑی تک آئے، ان کے سگنیچر لیے اور وہاں سے واپس جا رہے تھے. تو وہ ایس پی جو ہے انہوں نے وہ کاپی لے لی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پتہ چلا جی وہ اسی دوران ہی کہیں لاپتہ ہو گئی. جوڈیشل فائل عمران خان صاحب کے کیس کی لاپتہ ہو گئی، اور خیر سے آج تک وہ سامنے نہیں آئی، کوئی پتہ نہیں چلا. اس کے بعد جسٹس عامر فاروق تھے اس وقت چیف جسٹس، وہاں بھی کیس آیا تھا، انہوں نے بھی بڑی انکوائریاں اشاریاں آرڈر کیا تھا، لیکن زیرو رزلٹ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت پھر بہرحال عدالت نے بازیا کہا تھا کہ کیونکہ خواجہ حارث تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں بیان حلفی دیتا ہوں کہ عمران خان کے سگنیچر ہوئے ہیں، انہوں نے حاضری لگا دی ہے. تو عدالت نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا ان کے حوالہ دے کر کہ یہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ دے رہے ہیں ان کے وکیل، اور اس کے بعد عدالت نے تاریخ ڈال دی تھی. پھر جج صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی ایک ہسٹری ہے، کبھی آپ کو بتائیں گے. تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ اس وقت وہ جوڈیشل فائل لاپتہ ہوئی تھی، اور اب مطی اللہ جان صاحب کی فرنزک رپورٹ لاپتہ ہو گئی ہے. تو پہلے لوگ لاپتہ ہوتے تھے، اب جو ہے یہ معاملہ شروع ہو چکا ہے. بہرحال آپ کو مزید بھی ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.